it is not the act of nobility. But because majority of the human beings are involved in it and there is no evidence from the Quran and the Sunnah to prohibit it, I put in the makruh category. Everything the majority do is not correct. For example, today, according to research, 95% of the women in the Western countries, before they pass the university, they are involved in zina. That does not make zina halal, not at all. The Quran is very clear cut in Surah Isra chapter 17 verse number 32 that zina is prohibited, it is haram. Majority doesn't give it a sanction to make it halal, but if there is no text in the Quran or Sahih Hadith prohibiting it, it becomes mubah. I put it into the makruh category for various reasons. What are the reasons? It's not the act of the noble people. Number two, that excessive masturbation is haram. It can cause problems, it can cause health problems, it can cause psychological problems, and most of the time, masturbation is associated with haram activities. Most of the time, masturbation is associated with pornography. Whether you're watching a blue film or a pornographic film, or you're watching obscene photographs, images. Here itself, if it associated with haram activity, that again becomes haram. So if you associate masturbation with pornography or with obscene photographs, it is haram and that is prohibited and it leads to that high chances. That's the reason I would say that best is to avoid. But if you cannot marry for various reasons that we have, so the best would be you fast, as was recommended by beloved Prophet in Sahih Bukhari, volume number 7, hadith number 5066, that, O young people, whoever has the means to get married, they should get married. For it will help you to lower your gaze and guard your modesty. And if you cannot marry, then you fast, it will reduce sexual urge. And this is scientifically proven that if you fast, it reduces your urge of your sexual desires. So the best is to fast. But it will not be possible to fast always, and depending upon the levels of sexual urge, that keeps on differing. So based on this, the mustahab is to fast. But if you cannot, or if that's not sufficient to suppress your desire, and if you have to masturbate, it is permitted. It is not a sin. There is no evidence anywhere in the Quran or Sahih Hadith which says that if you masturbate, you get a punishment. Here, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की गुफ्तगू को आपने सुना। इसी से मुताल्लिक़ सवाल है। डॉक्टर साहब की गुफ्तगू का हासिल ये है कि ये जो गंदा और बुरा अमल है, जिसे उर्दू में मुश्ज़नीन कहा जाता है, यानी अपने हाथों से अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को पूरा करना, तो ये जो गंदा और बुरा अमल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप डिस्करेज कर सकते हैं, इसकी हौसला शिकनी आप करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप मकरूह कह सकते हैं, लेकिन ये हराम या गुनाह का काम नहीं है। इसकी इजाज़त है, ये कोई हराम और गुनाह का काम नहीं है, इसलिए कि कुरान और सुन्नत के अंदर कोई इस तरह की दलील मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद पर इसे हराम या गुनाह का काम कहा जा सके। ये उनकी गुफ्तगू का हासिल है। तो देखें, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जब ये बात कह रहे हैं तो उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनको सुनने वाले हैं, वो इसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा आदमी जब ये बात कह रहा है तो बिल्कुल कुरान और सुन्नत के अंदर कोई दलील मौजूद नहीं होगी, और हम जो अब तक सुनते चले आए हैं वो सब गलत है, और डॉक्टर साहब ही की बात सही है, और इस हवाले से कोई दलील मौजूद नहीं होगी, इसलिए कि इतनी बड़ी शख्सियत गलती नहीं कर सकती है। वो सब इस नतीजे पे पहुंचेंगे। तो देखें, इस हवाले से कुरान और सुन्नत के अंदर दलाइल भी मौजूद हैं, और अहले इल्म ने इस बात की सराहत कर रखी है कि जो गंदा और बुरा अमल है, ये सिर्फ गुनाह का काम नहीं है, बल्कि हराम अहले इल्म ने इसको लिखा हुआ है। मैं दलाइल पेश कर रहा हूँ। तफसीर इब्न कसीर के अंदर अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने ये जो कुरान मजीद की आयत है, सूरह मुमिनून की आयत नंबर 5, वल्लदीन हुम लिफुरूजहिम हाफिजून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल आदून। हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाहि अलैहि ने इन आयतों से इस्तिदलाल करते हुए इस गंदे और बुरे अमल को हराम करार दिया है। चुनांचे अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि तहरीर फरमाते हैं, वक़द इस्तदल्ला अल इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह वमन वाफ़क़हु अला तहरीमिल इस्तिमनाइ बिल यद बिहादिहिल आयतिल करीमा।
فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے والذین هم لفروجہم حافظون، ان آیتوں کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ جو کامیاب مومنین ہیں وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کو غلط جگہ استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیویوں اور جو شریف باندیاں ہیں ان کے ساتھ صحبت کی اجازت دی ہے۔ ان کے علاوہ اگر کسی دوسری جگہ کوئی اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر رہا ہے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ فمن ابتغى وراء ذلك، کہ اگر ان کے علاوہ کوئی اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر رہا ہے تو یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی انہی آیتوں سے الاستمناء بالید، عربی زبان میں الاستمناء بالید اسی گندے عمل کو کہتے ہیں، اس کے حرام ہونے پر استدلال کیا ہے۔ قد استدلال امام الشافعی رحمہ اللہ ومن وافقہ، امام شافعی نے اور وہ اہل علم جو ان کی موافقت کرتے ہیں انہوں نے اس گندے عمل کے حرام ہونے پر انہی آیتوں سے استدلال کیا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں فہذا الصنیع خارج عن ہذین القسمین، کہ گندا اور جو برا عمل ہے یہ ان دونوں قسموں سے خارج ہے، یعنی اللہ نے دو چیزوں کی اجازت دی ہے کہ تم اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرو گے اپنی بیویوں کے ساتھ اور باندیوں کے ساتھ میں، لیکن یہ جو گندا اور برا عمل ہے یہ ان دونوں قسموں کے علاوہ ہے، ان دونوں میں شامل نہیں ہے۔ اسی طرح سے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بھی ذکر فرمائی ہے۔ اس کے بعد حدیث ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، 7 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان کی طرف نظر کرم نہیں فرمائیں گے، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کریں گے۔ اور آگے فرمایا گیا کہ ان کو پہلی مرتبہ سب سے پہلے ان کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا، الا ان یتوبوا، مگر یہ کہ انہوں نے توبہ کر لی ہو۔ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ان کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ تو یہ جو 7 لوگ ہیں ان میں جو سب سے پہلا شخص ذکر کیا گیا ہے وہ ہے ناکح یدیہ، اپنے ہاتھ سے نکاح کرنے والا، مشتنی کرنے والا، یہی گندا عمل کرنے والا۔ اس کی سند، یہ جو حدیث ہے اس کی سند اگرچہ اتنی مضبوط نہیں ہے لیکن اہل علم نے چونکہ قرآن مجید کی یہ آیت کی تائید میں ہے لہذا اس بنیاد پر اہل علم نے اس سے بھی استدلال کیا ہے۔ ایسے ہی اور دیکھیں شیخ صالح المنجد جو عرب کے بڑے علماء میں سے ہیں، ان سے اسی گندے اور برے عمل کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ الاستمناء محرم، کہ جو گندا اور برا عمل ہے یہ حرام ہے، لأدلۃ من القرآن والسنہ، قرآن و سنت کے اندر جو بہت سے دلائل ہیں ان کی بنیاد پر۔ پھر انہوں نے قرآن مجید کی اسی آیت کو پیش کیا والذین هم لفروجہم حافظون، اس سے استدلال کیا، اور اس کے بعد دوسری آیت وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اس سے استدلال کیا۔ اور پھر وہ حدیث سنائی جسے ڈاکٹر صاحب بھی سنا چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب من استطاع الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہو نکاح کر لے، اور جن لوگوں کو نکاح کی طاقت نہیں ہے وہ روزے رکھا کریں۔ تو اس سے بھی استدلال کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حضرات جن کو نکاح کی طاقت نہیں تھی ان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ روزے رکھا کریں، اور روزہ رکھنے میں جو مشقت ہے، تکلیف ہے، اور یہ جو گندا عمل ہے اس کو کرنے میں کوئی اتنی تکلیف نہیں ہے۔ تو اگر اس کی اجازت ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت مرحمت فرماتے، اس لیے کہ تو آسان کام تھا، وَهُوَ أَسْهَلُ مِنَ الصَّوْمِ وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَسْمَحْ بِهِ، یہ روزے سے آسان تھا لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت مرحمت نہیں فرمائی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس گندے عمل کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک فتویٰ میں شیخ بن باز کا ذکر کر دیتا ہوں، چونکہ شیخ بن باز کو وہ حضرات جو ڈاکٹر صاحب کو سنتے ہیں وہ ہندوستان کے یا پاکستان کے جو علماء ہیں ان سے زیادہ وہ عرب علماء کی بات کو مان لیتے ہیں۔ تو شیخ بن باز وہاں کے بڑے مفتیان کرام میں سے، بلکہ سب سے بڑے اپنے وقت کے وہی مفتی تھے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان سے اسی گندے عمل کے بارے میں ایک نوجوان نے پوچھا کہ اس نے سوال کیا کہ میری عمر جو ہے 24 سال ہو گئی ہے اور میں یہی گندا عمل کرتا ہوں اور میں شادی نہیں کر سکتا ہوں، توبہ کرتا ہوں لیکن توبہ پھر سے ٹوٹ جاتی ہے، میں اس گندے عمل کے اندر گرفتار ہو چکا ہوں، تو بتائیے میں کیا کروں؟ تو شیخ نے جواب کے اندر لکھا ہے کہ یہ گندا عمل بالکل بھی جائز نہیں ہے، لا تجوز،
وَأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُسْلِمِ تَرْكُهَا وَالتَّوْبَةُ إِلَى اللَّهِ مِنْهَا، مسلمان پر یہ واجب اور ضروری ہے کہ اس کو چھوڑ دے اور اللہ کی طرف رجوع ہو، توبہ کرے، اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، اس کے خلاف ہے۔ اور پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ اس کے اندر بہت سی خرابیاں ہیں، بہت سے نقصانات اس کے اندر ہیں۔ وَاللَّهُ حَرَّمَ عَلَى الْمُؤْمِنِ مَا يَضُرُّهُ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو جو مومنین کو دنیا اور آخرت میں نقصان پہنچانے والی ہیں، ان تمام چیزوں کو مومنین پر حرام قرار دے رکھا ہے۔ تو حضرت شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے۔ ایسے ہی اور بھی بہت سے فتاویٰ موجود ہیں اس حوالے سے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، اس میں بھی قرآن مجید کی اسی آیت سے استدلال کیا گیا ہے، والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے تحت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمہ اللہ نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ آیت خود دلیل ہے مشت زنی کے حرام ہونے پر، اور پھر اور بھی دیگر اہل علم کے اقوال ذکر فرمائے ہیں۔ تو خلاصے گفتگو یہ کہ اہل علم نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور جن حضرات نے اس کو مکروہ لکھا ہے، بہت سے حضرات نے مکروہ لکھا ہے بعض کتابوں کے اندر، تو وہاں بھی مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی وہ حرام کے قریب ہی ہوتا ہے۔ مکروہ تحریمی کا جو مرتکب ہوتا ہے وہ گنہگار ہوتا ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو کرنے کی اجازت ہے۔ مکروہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی۔ مکروہ تنزیہی کی تو گنجائش ہوتی ہے کہ اگر آدمی اس کا ارتکاب کر لیتا ہے تو گنہگار نہیں ہوتا ہے، لیکن مکروہ تحریمی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، اس کا مرتکب گنہگار ہوتا ہے۔ تو حاصل یہ کہ گناہ کا کام ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اور بعض اہل نے جو مکروہ لکھا ہے وہاں مکروہ تحریمی مراد ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا ڈاکٹر صاحب کی جو گفتگو ہے بالکل بھی صحیح نہیں ہے، اور اس کو حرام سمجھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو حلال سمجھ کے اس کے اندر ملوث ہونا شروع ہو جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔